अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, मेरे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को 1500 साल मुकम्मल हो गए हैं और तमाम मुसलमानों के लिए ये खुशी का मौका है, क्योंकि तमाम मुसलमान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी फॉलो करते हैं, उसको अपनाने की भी कोशिश करते हैं। और हमारे लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कामिल हिदायत है। हमारे हजूर सादिक और अमीन, हमारे हजूर अखुवत और मोहब्बत करने वाले, हमारे हजूर बड़ों का एहतराम और छोटों से शफकत करने वाले, हमारे हजूर खुद भूखे रहकर दूसरों का पेट भरने वाले। और अगर कहा जाए कि मुरसले दी की सखावत के जो मंजर देखे, मौज दर मौज मोहब्बत के समंदर देखे। नाज़रीन, अवाम से बात करेंगे कि उन्होंने क्या सीखा अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से और क्या अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं उसको, कहां पे हम खड़े हैं और हमें कहां पे होना चाहिए था। एज अ फॉलोअर अगर बात की जाए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम पैरोकार हैं, हम उनके मानने वाले हैं। तो अगर बात की जाए मानने वाले की हैसियत से, तो आज हमें कहां होना चाहिए, अवाम से जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे, मैं साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है भाई? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को 1500 साल मुकम्मल हो गए हैं। हम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा खुशी का मौका है। जैसे हम हर साल हजूर अकरम की पैदाइश को बड़ी धूम से मनाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे लिए तो वही गाइडेंस है ना जी, वही मशाल राह है कि हम लोगों ने उसी राह पे चलना है जो उन्होंने बताई है। आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जो उन्होंने ज़िंदगी अपनी गुजारी है, उन पर हम चलें, ठीक है, और हम उन पे अमल करें, ठीक है। और उनमें ये बात आती है कि हमने किसी के साथ गीबत नहीं करना, अपने दिल में गीबत नहीं रख ली, ठीक है ना, कि किसी के बारे में बुरा सोचना है, क्योंकि जब तक आप जब आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, आपके साथ भी बुरा होगा। ऐसा ही है। जब आप अच्छा सोचेंगे, आपके साथ अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और ये हमने ये सीखा कि पहली बात तो ये अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है भाई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है वो ऐसी है कि जिन्होंने उन पे कचरा फेंका, उन्होंने उनको भी दवाएं दी, ठीक है। जिन्होंने उनके रास्ते रोके, उनके लिए मुश्किलात पैदा की, उन्होंने उनको भी माफ किया, दुआओं के साथ साथ उनके लिए अच्छा सोचा। क्या आज का मुसलमान ये कर रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि आज का मुसलमान ऐसा कर रहा है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा नहीं है कि जो अमल कर रहा हो ज़्यादातर, ठीक है। तो क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है ना सर, कि जिन्होंने ना उस दौर में भी अच्छे काम किए और आज तक भी उनका नाम बाकी है। लेकिन जो उन्होंने काम किए हैं उसमें से चंद एक काम है जो हम लोग करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन चंद एक काम कौन से हैं सर, वो बताएंगे ताकि लोगों को पता लगे कि चले कुछ ना कुछ तो हम करते हैं ना। चंद एक काम जैसे सर कि नमाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मेजोरिटी लोग हैं जो करते हैं, लेकिन कोई नहीं करता, तो हम भी उसको यही कहेंगे कि भाई नमाज एक बेहतरीन जरिया है अपनी कमाई का, यानी आगे जो आखिरत में काम आनी है वो नमाज आनी है। बिल्कुल। तो नमाज है, उसके बाद जो है हम लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ, दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। उसके बाद जो है अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करते हैं, अपने जो बड़े हैं उनसे अच्छा सलूक करते हैं। फिर उसके बाद जो बात आती है कि ख्याल रखते हैं सबका, ठीक है। और मुझे बस अभी तक जो है कि ज्यादा काम यही है। बाकी अच्छा, आपको लगता है कि जो आपने बातें की हैं ये तमाम मुसलमान रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं? करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि करते हैं। मैं खुद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आप करते हैं। क्या हम नहीं करते और क्या हमें करना चाहिए? हमें सर ये करना चाहिए कि जैसा कि इन भाई ने कहा कि हमें गीबत नहीं किसी के बारे में रखनी चाहिए, हसद नहीं करनी चाहिए कि वो बंदा आगे क्यों निकल गया। हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक तूने इस बंदे को जैसे उस मुकाम पे पहुंचाया है, मुझे भी ऐसे पहुंचा। ठीक है, हमने ये अल्लाह पाक से दुआ करनी है। उसके बाद जो है किसी की टांग नहीं खींचनी चाहिए, बिल्कुल किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे रसूल ने हमें ताकीद की है। वो अपनी उम्मत के लिए रात भर रोते रहते थे कि यार मेरी उम्मत किसी तरह से अमल करे, ठीक है। और अच्छा, ये इंसानियत की बात करते हैं हम, ठीक है, कि हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी चीज से पहले इंसानियत है। आपको लगता है कि इंसानियत है हमारे अंदर?
इंसानियत है सर जी, काफ़ी ऐसा है कि इंसानियत है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो सैलाब आया पीछे हमारे पाकिस्तान में, तो उसमें भी लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ठीक है, तो आपको लगता है कि इंसानियत अभी बाकी है। ठीक है, कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं चाचू? सलाम। खैरियत से हैं? ठीक बिल्कुल है जी। चाचू, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार तो वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। क्या सबसे अच्छी बात आपको लगती है? बस उसको भाई जन्नतदार था, सदाकती बंदा ठीक, था। ठीक। आजकल तो देखो लोग भाई हम कौन है? हम उनके मानने वाले हैं, अमान पैरोकार है, हैं, बिल्कुल पैरोकार हैं, बिल्कुल, मानने वाले हैं। मानने हमारे अंदर ये खसूसियात है। बिल्कुल बिल्कुल है जी, क्यों हैं? नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं। हम सच्चे हैं, हम सच अमानतदार है, हैं। बिल्कुल जन्नतदार है, बिल्कुल दाढ़ी छोड़ते हैं, देखो बिल्कुल उसका सुन्नत अमल हम उनकी जिंदगी। ठीक है, उसके साथ साथ गीबत नहीं करते हम। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, नाप तोल में कमी करते हैं। नहीं करेगा, नहीं करते। नहीं करेगा, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, करेंगे नहीं या करते नहीं है? नहीं करेगा, करते नहीं है भाई। ठीक है, तमाम मुसलमान नहीं करते। तमाम मुसलमान नहीं करते हैं, क्यों करते ठीक हैं? है। जो मुसलमान है तो भाई वो नहीं करते हैं। ठीक है, और साफ सुथराई का ख्याल भी रखते हैं। बिल्कुल जी, क्यों नहीं रखते। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया चाचा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे सलाम। सर? खैरियत अल्लाह से का हैं? ठीक करम। ठाक है सर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को 1500 साल मुकम्मल हो गए। हम लोग 12 रबीउल अव्वल के महीने को बहुत धूम से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं, क्योंकि हमें दिल से खुशी होती है जिनके हम पैरोकार हैं, उनकी पैदाइश है, हम उसको मनाएं। लेकिन साथ में उन्होंने हमें कोई अहकामात दिए, एक राह बताई, उस पर चलने का बताया कि इसको ना छोड़ना। आपको लगता है उस राह पे चल रहे हैं? देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम देख लें गहराई में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हमें दो पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी है और एक मदनी ज़िंदगी है। ठीक है मक्की जी। ज़िंदगी में सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात मिले हैं, इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, वो सब्र और बर्दाश्त वाले हैं, ठीक है तो उनको भी हमें फॉलो कर देना चाहिए। और जो मदनी ज़िंदगी वाला पार्ट है, जी। वहाँ पर चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अलग स्टेट की हैसियत से रहने की ज़िंदगी मिल गई और आपने आज़ादाना ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुश्मन के आँख में आँख मिलाने की अगर ज़रूरत पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाल दिए। ठीक है। अब दोनों पार्ट से हमें जो लेसन्स मिलते हैं वो ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में सब्र व बर्दाश्त, कि इंसान अगर दुश्मन की तरफ से, मुखालिफ की तरफ से डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा हो, तो वहाँ पर उन डिफ़िकल्टीज़ को किसी हद तक बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ठीक। मदनी ज़िंदगी फिर ये बताती है कि जब आपको मौका मिले और दुश्मन की तरफ से आपको तंग किया जा रहा हो, वहाँ पर फिर आप दुश्मन की आंख में आंख डाल सकते हो। अब ये एक अलग पार्ट है कि क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों ज़िंदगी के दोनों पार्ट्स की तालीमात को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ठीक। अच्छा सर, ये अगर देखते हैं तो ये फैक्टर आपने बताया, एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया कि चलें एक मक्की ज़िंदगी है, एक मदनी ज़िंदगी है, और दोनों से हम लेसन्स लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत बेसिक लेसन्स हैं। बहुत बेसिक्स में ये आता है कि शायद गीबत नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हक किसी का मारना नहीं चाहिए, हुस्न सलूक का बताया। उन्होंने तो उनको भी दुआएं दी कि जिन्होंने उनके रास्ते में कांटे बिछाए, कचरे फेंके, लेकिन उन्होंने उनको भी माफ़ किया। आज आपने सबसे पहली बात की कि बर्दाश्त होनी चाहिए। आज हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त है, आज झूठ है, गीबत है, हर चीज़ देखने को मिल रही है। क्यों है? इसकी मेन रीज़न जहाँ तक मैं अपनी ज़िंदगी में समझ सका हूँ कि वो ये है कि हम जितनी भी चीज़ें दुनिया में नई चीज़ें आई हैं, नई ईजादात हैं, उनको हम पॉजिटिव साइड में ज़्यादा यूज़ करने के बजाय नेगेटिव साइड में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम टेक्नोलॉजी हैं, उसको अगर यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइड में ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मोबाइल को आप ले लें, आप इसको इंटरनेट को आप ले लें, लैपटॉप को आप ले लें, इन चीज़ों को अगर हम पॉजिटिव साइड में और सही कामों के लिए हम इस्तेमाल कर लें, तो उसकी वजह से हमारे दिमाग और हमारे बॉडी पे जो है ना वो प्रेशर नहीं आएगा, हम उतने थकेंगे नहीं। और इससे जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इन चीज़ों, इन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम माशरे की और सोसाइटी की बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दे सकते हैं, और बहुत सारे सलूशन हम इस जदीद दौर में जो है इन टेक्नोलॉजी की रोशनी में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग पैरोकार होने की बात करते हैं, हम फॉलोअर होने की बात करते हैं कि हाँ
حضور کے ماننے والے ہیں, ہم پیروکار ہیں, ہم فالوور ہیں, ٹھیک ہے, ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں؟ نہیں, وہ حق جو ادا کرنا چاہیے وہ ہم نہیں ادا کر رہے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جتنا زمانہ دور ہوتا جاتا ہے, ظاہر بات ہے وہ گیپ بڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بہترین آپشن ہمارے پاس یہی 12 ربیع الاول کے نام سے ہم جو ایک مجلس ایک گیدرنگ رکھتے ہیں, اس کا مین لاجک یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی تعلیمات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اہم پہلوؤں جن کو فالو کر دینا چاہے ان پر روشنی ڈال دینی چاہیے, ان کے بارے میں بات چیت ہونی چاہیے, تاکہ معاشرے کو ہمیں میسیج دے سکیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک میں کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ حیات ہے. تو ہم اگر چاہیں ہم اپنی زندگی کے ہر پرابلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. جی السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر. ہاں بھائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو 1500 سال مکمل ہو گئے. بڑی خوشی سے ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے کو مناتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو گائیڈ لائن ہے, یعنی کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کچھ احکامات, کچھ طریقہ کار بتایا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, وہ بھی دیے تھے. آپ کو لگتا ہے وہ جو طریقہ کار بتایا تھا ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں؟ جی, بہت شکریہ کہ آپ ایک اہم موضوع پر اپنا پروگرام ریکارڈ کر رہے, اور تاکہ لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اہمیت آ جائے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے اور ایک کامل نمونہ ہے. اور آپ نے جو سوال کیا, اگر ہم اس راہ پر چلتے تو میرے خیال میں آج ہم زوال کا شکار نہ ہوتے. ہم آج کل جو اخلاقی زوال کا جو شکار ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور ان کی جو زندگی کا جو اسوہ ہے اس کو ہم نے بلا رکھا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطلب زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ موجود نہ ہو. دنیا مثلا آج یہاں ہم ایک ٹریننگ اٹینڈ کرنے آئی ہے, بین الاقوامی قانونی انسانیت کے نام سے ہمارے ساتھ اسکالرز موجود ہے. تو دنیا مطلب اس صدی میں اس بات کو لوگوں کے سامنے لا رہی ہے کہ جنگ کے دوران آپ نے کون سے قوانین اپنانے ہیں. مطلب آپ نے درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا, اپنے خواتین کو نقصان نہیں پہنچانا, اپنے بوڑھے بزرگوں کو, آپ نے مقدس عبادت گاہ کو, بچوں کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ آپ نے کسی بھی مطلب جو جنگ کا حصہ نہیں ہے تو مطلب آپ نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. یعنی دنیا آج اس پر کام کر رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے اس کو بتایا ہے. ہمارا جو اپنا پاکستان کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اگر ہمیں یہاں پر جو مشکلات ہے تو اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاق حسنہ کی جو تعلیم دی ہے, جو اخلاقی خوبیاں اپنانے کی تعلیم دی ہے, اس کو ہم نہیں اپنا رہے, اور جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے. اور اس وقت مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے. تو اگر ہم اس کو اپنائیں تو میرے خیال میں ساری لوگوں کی زندگی وہ سکون سے بڑھ سکتی ہے. بالکل زبردست بات کی بھائی آپ نے کہ زبان اور ہاتھ سے اگر ایک مسلمان کے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے بولا تاکہ ایک آئیڈیل سوسائٹی, ایک معاشرے کا قیام ہو سکے اور وہ بہترین معاشرہ ہو جس میں رہا جا سکے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج آپ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں غیبت سے, جھوٹ سے, کسی کے حسد سے, کسی کی بد نظری سے, کسی بھی چیز سے آپ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو بھائی ہے یہ میرا حق نہیں مار لے گا, ٹھیک ہے, یہ میرے راستے میں کانٹے نہیں بچھا دے گا, یہ حسد غیبت نہیں کر لے گا, کچھ ایسا ہے؟ تو یہ بات مجموعی طور پر تو ہم مطلب اس پر عمل نہیں کر رہے, صاف بات ہی ہے. لیکن الحمدللہ ایسا بھی گٹا ٹوپ اندھیرا نہیں ہے. مطلب جس طرح عمل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, باقی کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے, جو کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے اس کا صلہ بھی ہمیں مل رہا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بھی چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے تو اگر ان فرامین کو اپنائے گا تو اس کا صلہ جو ہے نا وہ دنیا میں ضرور ان کو ملے گا. اچھا سر, کیسے اس ماحول کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جس نے کچرا پھینکا, جس نے راہ میں کانٹے بچھائے, انہوں نے تو اس کو بھی معاف کیا,
ٹھیک ہے, اور انہوں نے معافی کا بولا, اور انہوں نے کہا کہ اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ, اسلام کی طرف لے کر آؤ. ہمارا کردار آج وہ ہے, کیا آج ہمارے اندر وہ برداشت ہے, یا جو حضور نے بتایا کہ اس طریقے سے جس راہ پہ چلو اس پہ ہم کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں, کسی نہ کسی موقع پہ چلتے ہیں؟ اچھا, تو آپ کا سوال یہ ہے کہ مطلب آج کیسے ممکن ہوگا, تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ یا ہم کر رہے ہیں. ایک عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا اردو ترجمہ ہے کہ جو بات زیادہ تکرار کی جاتی ہے تو مطلب وہ دل میں جگہ بھی پکڑ لیتی ہے. تو ہم اگر ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کریں اور مطلب اس کو عصر حاضر کے ساتھ ہم آہنگ کریں, لنک کرنا چاہیے, نوجوان نسل کو بتائے کہ آپ کے مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہے, اور اس پر مطلب ہر جگہ پر سیمینارز ہو, ورکشاپ ہو, تربیتی سیشنز ہو, تو ممکن ہے کہ ہم بہت جلد مطلب اس کا فائدہ جو ہے نا وہ دیکھ سکیں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سر. یہ بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جی کیا سیکھا اور کیا سیکھنا چاہیے ہمیں؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلامی ہے. مطلب اس سے پہلے جو بھی ادیان تھے وہ سارے منسوخ ہے, اور ان کے جو احکامات تھے وہ ابھی ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو اسلام جو لے کر آئے اللہ پاک نے, جو اسلام نازل فرمایا, جو قرآن نازل فرمایا, بس وہی بہترین دین ہے. اور یہ اسلام ہی ہے جو ہمیں ہر زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مشہور جملہ سنا ہوگا کہ اسلام بہترین ضابطۂ حیات ہے, مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو وہ زندگی کے ہر شعبے میں, کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں, ساری چیزوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اچھے رویے اور اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے. جی ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ بس ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس نے جو کہا ہے ان کو اپنی زندگی میں, یہ نہیں کہ صرف بس ہم نے ٹی وی پہ دیکھ لیا یا کتابوں میں دیکھ لیا, بلکہ اپنی عملی زندگی میں اپنے آپ سے شروع کرنے کے بعد ہی یہ چیزیں پھر متاثر کن ہوتی ہے, وہ اچھا تاثر دیتی ہے. جب آپ کے اپنے اندر اسلام آئے گا, آپ کے اندر اسلام کے قوانین جو ہے, اسلام کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے اندر آئیں گے, تو باقی معاشرہ جو ہوگا وہ آپ کو دیکھے گا, وہ آپ سے تاثر لے گا کہ یہ تو ماشاءاللہ اسلام جو ہے یہ اتنا زبردست دین ہے, اتنا انسانیت اور لوگوں کی فلاح کا دین ہے کہ لوگوں کو اس سے اتنا فائدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی, عدم برداشت کی وجہ کیا ہے؟ اور عدم برداشت اگر دیکھا جائے, اسلام سے لیا جائے, جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قرآن ناطق کی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج عدم برداشت کیوں ہے جب ہمارے سامنے اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں, یعنی ایک قرآن, ایک اسلام, اور پھر اسلام کے ہوتے ہوئے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس, وہ تو ہمارے لیے انہوں نے کر کے دکھایا نا, ہمیں جو لکھا ہوا تھا قرآن میں وہ انہوں نے کر کے دکھایا. تو آج ہم زوال پذیر کیوں ہیں؟ زوال پذیر ہم اس لیے ہے کہ اسلام نے ہم سے دوری اختیار کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم صرف دیکھنے اور پڑھنے تک کی محدود ہم نے رکھا ہے, اس کو اپنے اندر عمل کرنے اور اس کے اوپر چلنے کا ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے. تو عدم برداشت, اسلام کبھی عدم برداشت اور لوگوں سے برے رویوں کا کبھی یہ اس نے حکم نہیں دیا ہے, نہ بلکہ وہ تو بہت ظالم لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں. آپ اس کی مثال آپ نے پہلے پیش کی کہ اوجڑی کے اوپر ڈال رہے تھے, اوپر سے گن ڈال رہے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر بھی اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, اس سے اچھا رویہ بھی اختیار کر لیتے ہیں. اور باقی صحابہ کے دور کی بھی مثالیں ہمارے بہت ساری ہمارے سامنے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے صحابہ کو, جلیل القدر صحابہ کو شہید بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ ظلم بھی کیا تھا, لیکن آگے ان کے ساتھ جو رویہ اسلام نے رکھا ان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہو گیا بھائی, تھینک یو. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر. کیا لگتا ہے آپ کو سیرت نبوی سے ہمیں جو سبق حاصل کرنا چاہیے تھا ہم نے کیا؟ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم نے انہیں پس پشت ڈال دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ پستی کا شکار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان تعلیمات میں سے کسی بھی جو ہے تعلیم پر ہم عمل نہیں کر رہے مسلمان, آج کے دور کا مسلمان ہے.
मतलब अगर हम معاشرتی برائیوں کا اگر دیکھیں، ہر وہ معاشرتی جو برائی جس سے قرآن نے ہمیں منع فرمایا ہے تو ہم وہ معاشرتی برائیاں سب کریں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ جو ہے نا آپ دھوکہ دہی نہ کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ جو ہے نا یعنی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہمیں آج کے دور میں کوئی ایک بھی اگر ہم اپنے جو ہے نا معاملات میں دیکھیں، ہم اپنے جو ہے کاروبار میں دیکھیں، کسی بھی معاملے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے آج کے معاشرے میں جو ہے نا بہت ہی کم جو ہے نا کہیں ہمیں اسی نظر ملتی ہے. وجہ تو اس کی بہت ساری وجہیں ہیں، کیونکہ وہ تو ہمارے سامنے ہم کر بھی سکتے ہیں، آسان ہے، ہر چیز ہمارے سامنے ویزیبل ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہم کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے. وجہ کیا ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، ایک تو دین سے آج کے دور میں جو ہے نا وہ دنیا کی محبت اتنی جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں آ گئی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں والدین کا بھی بہت بڑا جو ہے نا وہ کردار ہے. آج کے دور کے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو دین سے زیادہ دنیا کے پیچھے انہوں نے اپنے بچوں کو لگایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، بچپن سے اگر بچے کو آپ جو ہے نا صبح اسکول بھیجیں گے، پھر ٹیوشن بھیجیں گے، پھر لینگویج سینٹر پڑھنے آپ بھیجیں گے، لیکن بچے کے لیے آپ اتنا بھی جو ہے نا ٹائم نہیں ہے کہ بچے آپ اس کی تربیت کر سکیں، آپ اس کی تربیت کر سکیں. آپ اس کو کسی ایسے جو ہے نا اسلامک سینٹر آپ ان کو بھیجیں کہ جہاں سے اس کی سینٹر نہیں، خود بتا دیں، خود بتائیں. آپ کو بھی دین کا پتہ ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ سینٹر بھیجنے ضروری ہے، اس کے لیے آپ خود بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا تعلیمات لیکن وہ تب تو اس صورت میں بتا سکتا ہے کہ وہ خود بھی عمل کر رہا ہو. ایسا ہی ہے. تو اگر وہ خود بھی جو ہے نا اگر کوئی بزنس کر رہا ہو تو وہ بھی جو ہے نا ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. جی ہاں، یا تو یہ کہ اپنے بزنس میں جو ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دہی وہ کرتا ہو، تو کیا ہی سکھائے گا، تو وہ کیا سکھائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر. ناظرین، بھائی نے جو بات کی وہ ایک بہت پیاری ایگزامپل ہے کہ اگر آپ خود عمل کرتے ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہو. اب کہا یہ گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، ٹھیک ہے، کہ اسلام میں جھوٹ بولنا جو ہے وہ ممنوع ہے، اس پہ بہت سخت گناہ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہو تو پھر اس کو چھپانے کے لیے آپ کو 1000 جھوٹ بولنے پڑیں گے. اسی طرح آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی آتا ہے اور آپ کا بچہ وہاں پہ موجود ہے، آپ نے اس سے ملاقات نہیں کرنی، آپ اپنے بچے کو بولتے ہو کہ باہر جا کے بولو ان صاحب سے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. وہ بچہ آپ کو دیکھے گا، آپ کو فالو کرے گا، اور باہر جا کر وہ جھوٹ بولے گا آپ کے کہنے پہ کہ میرے والد صاحب گھر پہ موجود نہیں ہیں، آپ پھر آ جائیے گا. وہ جھوٹ تو ہو گیا، آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہو گئی، آپ کو سکون بھی مل گیا، لیکن اس بچے نے یہ سیکھ لیا کہ اپنے مطلب کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اور اگر وہ بچہ یہ سیکھ کے دنیا میں یہ امپلیمنٹ کرے گا، اس کو سامنے لے کر جائے گا، تو وہ ہر معاملات میں یہی کرے گا کہ اپنا مفاد دیکھے گا اور اپنے مفاد کے مطابق جھوٹ بولے گا. تو ناظرین، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام نے تربیت پہ بھی لازم کی ہیں کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کریں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی پرسنالٹی، ان کا کردار ہمارے لیے قرآن ناطق کی حیثیت رکھتا ہے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، میں ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، عوام سے بات چیت کا سلسلہ جاری. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں کچھ بچے یہاں پہ، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہوں نے کیا سیکھا. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ نے سیکھا؟ کیا سیکھتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جی، کیا اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. یار یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کسی کی غیبت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور جھوٹ نہیں بولنا، کسی سے برائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور یہی چیزیں. ٹھیک ہے. آپ اپنے جو فرینڈز ہیں، آپ کے ساتھ دوست ہیں، ان سب کو بھی یہی کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے اور برائی کر رہا ہے، تو اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اس کو سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، یا بتا سکتے ہیں؟ کیسے بتائیں گے؟ سمجھا سکتے ہیں، بٹھا کے سمجھانا چاہیے اس کو کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے بارے میں کیا بتایا کہ کیا کرنا چاہیے؟ جہاد پہ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کریں، اچھے کام کریں،
زکوٰۃ دیں, لوگوں کی ہیلپ کریں, ایسا ہی کہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا جن کے بارے میں کہا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کریں, ایسا کیا اچھائی آپ کہنا چاہیں گے کہ سب سے اچھی چیز وہ کیا کر سکتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھا کرے 5 وقت کی نماز پڑھیں اور بھی اچھا تلاوت قرآن کی. ٹھیک 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 ٹھیک. سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو 1500 سال مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے, میں اسی حوالے سے بچوں سے بھی بات کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم لوگوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ یار یہ تو بہت وسیع موضوع ہے, بہت زیادہ. جی بہت سمپل سا بتائیں, روزمرہ زندگی میں جو لوگ. مختصر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے جو اہم پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں لوگوں کے لیے تاکہ میں لوگوں کی رحمت بن کر آیا ہوں. تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں, بس یہ مین پوائنٹ ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سب سے بہتر. اچھا سر, اگر ہم دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو, وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, کامل ہدایت ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ہمیں ہر چیز کا بتا دیا اپنی زندگی میں کہ جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, انسانیت سب سے پہلے ہے. ٹھیک ہے, اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ اگلے لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کے ٹھیک ہے اسلام کو قبول کریں, اسلام پتہ کریں کہ کون سا دین ہے, یہ کس کے پیروکار ہیں, یہ میرے ماننے والے ہیں, ہم حضور کے پیروکار ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. انہوں نے اس کو بھی معاف کیا, اس کے لیے بھی دعائیں کی, اس کے لیے بھی اچھا سوچا, جس نے ان کے اوپر کچرا پھینکا, جس نے راہ میں کانٹے بچھائے. آپ کو لگتا ہے یہ سب ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے؟ اگر یہ ہوتا پھر تو ہم یوں سمجھے کہ پاکستان تو بنا تھا اسلام کے نام پر سب کچھ, لیکن وہ اصول و ضوابط نہیں ہے جو کیا وجہ ہے, کمی کیوں رہ گئی ہے؟ ہم خود سب سے پہلے میں اپنی ذات سے شروع کروں گا, پھر سارے کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ اس کے ثمرات بھی ملیں گے اور یہ فائدہ بھی ہوگا. ہم خود عمل نہیں کرتے نا, ہر بندہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے. سب سے زیادہ ہمارے حکمران, عمل کرنا مشکل ہے, سب سے زیادہ ہمارا حکمران. کسی اور کو بلیم نہیں کرتے ہیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں سر کہ یہ بتائیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے عمل کرنا کسی بھی چیز پہ, کیونکہ ہمارے سامنے ہے نا ہر چیز. جھوٹ بھی ہمارے اختیار میں ہے, غیبت بھی ہمارے اختیار میں ہے, اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت. ٹھیک ہے, اس کی لذت بھی کوئی نہیں ہے لیکن وہ گناہ سب سے بڑا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں, حقدار کا حق مارتے ہیں, ٹھیک ہے, ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جھوٹ بولنے کے لیے کچھ بیچنے کے لیے ہم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو بیچ میں انوالوڈ ہیں ہمارے ساتھ. کیسے روکا جا سکتا ہے, کیسے سب کیا سے جا پہلے سکتا ہے؟ خود مطلب انسان سب سے اپنے آپ سے شروع کر لے کہ میرے اندر کیا کمی ہے. میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں چھوڑ دوں, میں دھوکہ کرتا ہوں تو چھوڑ دوں, اگر تاجر تجارت میں دھوکہ بازی کر دے تو وہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی معاشرے میں جیسے جس قسم کے لوگ ہیں نا وہ سارے اس ترتیب پہ چلے کہ میں سب سے پہلے اپنے اوپر سے شروع کر لوں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی, بہتر ہوگا معاشرہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو جی. السلام علیکم جی, کیسے سر, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں سر. یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو 1500 سال مکمل ہو گئے, خوشی کا موقع ہے. ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ تمام مسلمان ویسے بھی جب ربیع الاول آتا ہے بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں, کیونکہ ہمارے آقا ہیں, ٹھیک ہے, حضور اکرم, انہوں نے ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان کے پیروکار ہیں, ٹھیک ہے, جو انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا ہم اس پہ چلنے والے ہیں. آپ یہ بتائیں گے سر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کوئی احکامات دیے اچھی زندگی کے لیے, آپ کے مطابق وہ کیا ہیں؟ دیکھیں جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے, سنت ہے, ہمیں ان کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے, تو ان کی سنتوں پہ چلنا چاہیے. جو ہمارا معاشرہ جو ہے آپ کے سامنے ہے جی, یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں جو ہمارے عالم دین ہے انہوں نے ہمیں یہ چیز سکھانی ہے, لیکن ان کی آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک, وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمارا معاشرہ ٹھیک ہے دن بہ دن جھوٹ ہوتا جا رہا ہے. جھوٹ تو مطلب یہ ہے کہ مطلب کوئی کام کا حق مارنا ہے, یہ کام اب یہاں پہ یہی کام رہ گیا ہے. مطلب دیکھیں ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ چیزیں سکھانی ہیں, ہمارے حکمران دیکھیں, مطلب ہمارے جو بھی ہیں عالم دین دیکھیں, مطلب جو بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر سکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہلے نہیں گئے, اب تو 1500 سال ہونے والے ہیں. بے شک وہ چیز ہے, لیکن ہمارے دلوں میں تو یہ چیز ہونی چاہیے نا. مطلب بظاہر ہی تو ہر بندہ کلمہ پڑھتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے میں مسلمان. عمل ہونا چاہیے, عمل ضروری ہے جی, عمل ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمل سے کتنا پیچھے ہیں؟ کیونکہ عمل کرنا ہے تو آسان, کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں, انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ہم جی, بے شک, اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا ایسی چیز ہے جو ہمیں اس تمام راستے پہ راغب کر سکتی ہے؟ کس چیز کو اپنانا چاہیے؟ دیکھنے والے کو کیا کہیں گے؟ ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنی چاہیے. ٹھیک,
تو مطلب یہ کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ, تھینک یو جی. السلام علیکم جی, وعلیکم کیسے ہیں السلام, سر, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. سر یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائیں بہتر زندگی گزارنے کے لیے, آپ کے مطابق وہ کیا چیزیں ہیں؟ بھائی جان یہی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, غیبت نہیں کرنی چاہیے, ایسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے مطابق کیا کیا ہم لوگ اپنا لیں تو ہم بہتر ہو جائیں گے, ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا؟ بھائی جان فرسٹ آف آل کہ بندہ ایمانداری ٹھیک ہے, اور جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, ایسی چیزیں ہیں. مطلب کہ بندہ ان چیزوں پہ فوکس کرے تو آئی تھنک کہ ہم کرتے ہیں, ہر بندہ کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر کوئی کرتا ہے. ہر کوئی کرتا ہے. جی, کیا کرتا ہے, مطلب بچتا ہے یا کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے نا, اور کیا کرتا ہے, بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. جی. اسی وجہ سے زمانہ زوال پذیر ہے. ظاہر ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسے بچا جا سکتے ہیں, ہم لوگ احتیاط کر سکتے ہیں, احتیاط کر سکتے ہیں, لیکن ایک انسان کے احتیاط کرنے سے تو سب کچھ ہی نہ ٹھیک ہو سکتا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ہر بندے کو اس چیز پہ فوکس. لیکن حضور نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرو, خود کو بہتر کر لو. برداشت ہے آج کل کے جوان کے اندر, نہیں برداشت نہیں ہے. لیکن برداشت کی تو بات کی ہے نا, حضور نے تو ان کو بھی معاف کیا ہے جنہوں نے ان کے اوپر کچرے پھینکے ہیں. نہیں دیکھیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ چیز اب ہم لوگوں کو سوچنی چاہیے نا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ ان چیزوں سے ہمیں روک کے گئے ہیں کہ انسان کو معاف کرو, برداشت کرو, لیکن ہم لوگوں میں وہ چیز نہیں ہے. سوچ رہے جی, کیا وجہ ہے؟ بس ہر بندے کا اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. تو اب وہ والا چکر نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ چلنے کا نہیں ہے. لوگ چلتے ہیں لیکن اب ہر کوئی تو نہیں چلتا. ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے کیوں نہیں چلتے؟ کیونکہ اسلام تو یہی کہتا ہے, اب ہم نہ چلیں تو یہ تو غلط بات ہے. بالکل غلط بات ہے, لیکن اب اپنی اپنی بات پھر وہی ہے کہ اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے بندے کا, اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی سوچ ہے. ٹھیک ہے, اس کو لے کر بس چلتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے, کچھ کہنا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کے لیے, کیا ایسا کریں کہ زمانہ بہتر ہو جائے گا, وہ بھی بہتر ہو جائیں گے, اور اس کو فالو کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں؟ بس یہ جو چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے چلے گئے ہیں, تو ان چیزوں پہ بندہ فوکس کرے تو آئی تھنک کہ بہتری آ سکتی ہے, سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ, تھینک یو جی. السلام علیکم جی, کیسے سر, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو 1500 سال مکمل ہو چکے ہیں جی. کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں جو سبق حاصل کرنا چاہیے تھا, جو ہمیں حضور نے راستہ بتایا, جو راہ دکھائی, ہم اس پہ چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے. کیوں نہیں چل رہے سر؟ مشکل ہے یہ جی بالکل مشکل ہے. مشکل کیسے ہے سر؟ مطلب بہت سمپل ہے, دیکھیں جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, ایسا کوئی ہے بندہ جھوٹ نہیں بولے؟ ٹھیک ہے, کیوں بول دیتے ہیں جی؟ مذاق میں بول دیتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے جس نے گزاری جس طرح, وہ ہمارے لیے مثال ہے, سمپل ہے, ایگزام, اس پہ جائیں ہم تو اچھی بات ہے. اچھا, اگر غیبت نہ کریں مشکل ہے؟ ہاں بالکل مشکل ہے, یہ بھی مشکل ہے. اچھا کیوں مشکل ہے جی؟ مطلب دیکھیں چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو غیبت کرنے میں کوئی مشکل کس کو ہوتا ہے؟ سب کوئی کر لیتا ہے کہ غیبت. اچھا, غیبت بھی ہو جاتی ہے, لیکن غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے. ہاں بالکل گناہ ہے, نہیں کرنی. کہتے ہیں اس کی جو بو ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک جاتی ہے, یہ تو بڑا گناہ ہے. تو یہ تو اس کو کہتے ہیں گناہ بلذت. جی جی بالکل, کہ اس کی لذت کوئی نہیں ہے. ہاں تو لذت کے بغیر کیا جاتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے جی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے جی, اسی کی جو ہے نا زندگی. اور جو غصہ ہے وہ غصہ تو بالکل نہیں ہے, غصہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. غصہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. ان میں سے کوئی ایسی چیز جس پہ ہم قابو پا رہے ہیں اپنی زندگی میں اور وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو بہتر, وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ اگر ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ غصے پہ قابو کرنا چاہیے. غصے پہ قابو کرنا چاہیے. یہ آسانی سے ہو سکتا ہے اور بہت ساری تباہی روک سکتا ہے. ہو سکتا ہے بالکل جی, اور جھوٹ بھی روک سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو. جھوٹ بھی روک سکتا ہے. کیوں اتنا مشکل لگتا ہے جی جھوٹ؟ مطلب جھوٹ سے بچنا آپ کو, جھوٹ سے بچنا مشکل لگتا ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا جھوٹ سے بچنا ذرا مشکل کام ہے. کیوں مشکل لگتا ہے؟ چل ہی وہی رہا ہے نا آج کل دنیا میں, دیکھ رہے ہیں دنیا میں وہی چل رہا ہے, جھوٹ کی جھوٹ. اچھا چلیں, جھوٹ سے بچنا مشکل ہو گیا, غیبت سے مشکل کیوں ہے؟ غیبت سے مشکل نہیں ہے. غیبت سے تو مشکل نہیں ہے نا. غیبت تو مطلب ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ, آپ کوئی اور بات کر لیں, کسی بندے کو ڈسکس کرنے کے بجائے آپ کچھ اور ڈسکس کر لیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے, تو آسان ہے یعنی. بالکل.
کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو اپنی طرف سے؟ بڑا جو ہے نا مزہ آیا، آپ سے بات ہوئی، پہلی دفعہ آئے اسلام آباد یہ گھومنے کے لیے. اچھا ہاں ہاں بالکل، بہت دل خوش ہوا آپ سے مل کے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. السلام علیکم جی، کیسے بھائی؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرز زندگی بتایا، ہمارے لیے وہ ڈیفینیٹلی مشعل راہ ہے اور ہم لوگ فالو کرتے ہیں ان کو، جو انہوں نے احکامات بتائے. آپ کو لگتا ہے جو انہوں نے احکامات بتائے، جو راستہ بتایا، ٹھیک ہے، اس راستے پہ ہم کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں. اچھا، بالکل بھی. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ گزاریں جو آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے قربانیاں دیکھی ہیں غزوات کے موقع پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم وہ قربانی دینے کو بالکل تیار ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے مفادات کی جنگ ہے، ہر کوئی اپنے مفاد پرستی میں ہوا ہے، لیکن ہم اپنا مفاد چھوڑ کر کسی دوسرے کی غم خاری میں ہم نہیں آئیں گے. آپ نے حدیث میں کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ یا سے زبان سے دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچے، لیکن ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی تکلیف میں وہ کوئی بھی ہمیں ایسا موقع ملے گا ہم کسی کو تکلیف دیں گے. اچھا بھائی اورنگزیب بھائی یہ بتائیں کہ اتنا مشکل تو نہیں ہے کہ اگر وہ جھوٹ روک لیا جائے، کہیں نہ کہیں غیبت جو کر رہے ہیں وہ گناہ بے لذت ہے نا، اس کو روک لیں، ٹھیک ہے، تو چپ کر جائیں، کچھ اور ڈسکس کر لیں کسی بندے کو یا پرسنالٹی کو ڈسکس کرنے کے بجائے. تو اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. اگر مشکل ہے تو وہ شاید یہ ہے کہ جہاں پہ قربانی اور ریاضت ہے، وہ ریاضت اور قربانی جو ہے وہ شاید مشکل ہے. یہ تو مشکل کام نہیں ہے، تو بہت آسان کام ہے. جی آسان کام، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ آسان کام ہے، لیکن اس کو دشوار بنا دیا گیا ہے ہماری اپنی خواہشات کی وجہ سے. اور ساری جو ہے ہمارے ماحول نے، ہمارے طرز زندگی ایسا ہے کہ ہم لامحدود خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایک چیز آ جاتی ہے ہم اسے اگلے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار مزید کچھ ملے، اس لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ کی بات یہ کیوں ہے ہمارے پاس؟ اصل میں ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ناشکر ہے. بالکل. تو ہم اپنے اگر طرز زندگی سے راضی ہو جائیں، اور یہ اگر ہم صرف 24 گھنٹے الحمدللہ پڑھ لیں تو ہمارا جسم الحمدللہ بولنا چاہیے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے جسم میں وہ نظر آنا چاہیے کہ شکر اور نعمت اللہ تعالیٰ کی آپ. اچھا اورنگزیب بھائی ساتھ میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ عدم برداشت ہے. عدم برداشت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. اگر حضور کو دیکھا جائے تو انہوں نے تو ان کو بھی معاف کیا، ان کی بھی تیمارداری کے لیے گئے جنہوں نے ان پہ کچرے پھینکے، اوجریاں پھینکی، راستے میں کانٹے بچھائے. تو ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہمارے اندر عدم برداشت ہے. کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے سوال کیا کہ آپ سے کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے. بالکل. تو ہمارا اخلاق بالکل اعلیٰ پستی پہ ہے. میں آپ کو پہلی بات ہی یہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہم میں برداشت ہی نہیں ہے. ہم اگر کوئی ہمارا بھائی ہے جو مصیبت میں ہے یا کوئی ہم پریشان ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے. اپنی پریشانی ہم سب سے پہلے ہم کہیں گے یار ہماری اپنی فیملی، ہم نے بھی اپنا دھیان دینا ہوتا ہے، ہم کسی کی اس میں غم میں کیوں شریک ہوں. ایسے مسلمان دیکھیں، آپ کسی کو بولیں گے نا، آپ کسی کو بول کے قائل کریں گے، وہ آپ کی بات کا کبھی قائل نہیں ہوگا. آپ عمل کر کے دکھائیں گے، وہ آپ کے کہے گا یار یہ دیکھو کتنا اس میں عمل ہے، وہ آپ کے عمل کو فالو کرے گا، وہ آپ کی بات کو نہیں کرے گا. زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھا جائے تو اوور آل کہ مسلمان جو ہے اس نے تو اپنے کردار سے اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہے نا، کہیں نہ کہیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے. آپ وہ کردار کی طرف فوکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا فوکس ہے کہ یار فورسفلی زور لگا کر لوگوں کو کھینچ لیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ زور لگا کر ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ چل سکتے ہیں؟ نہیں سر، بس میں بات یہ ختم کروں گا یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنی چاند انگلی مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے کیے، اور بھی آپ کے معجزات کریم ہیں. لیکن آپ فتح مکہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، سب سے زیادہ مسلمان اس دن ہوئے. ایسا ہی یہ وہی بات ہے کہ آپ نے وہ کر کے دکھایا. جب وہ مکے کے ڈر رہے تھے لوگ کہ اب ہمارا قتل عام ہوگا، ہم سے بدلے لے جائیں گے، اب یار ہم نے تو ان کو بڑی تکالیف دی ہیں، ہم نے ان پہ ظلم کیے ہیں. ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کیے ہیں اور حق بجانب تھے کہ اگر ان کو مارا بھی جاتا وہ کہتے کہ یار ہم سیٹسفائی، ہم نے تو ان کے ساتھ ظلم کیا ہے. لیکن آپ سن نے عام معافی کا اعلان کر دیا. تو ہمیں بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے اور معاف کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم جی، کیسے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتیں کہیں، کچھ احکامات ہمیں یہ بتایا کہ
ایک راستہ ہے, اس راستے پہ آپ نے چلنا ہے اور اس راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونا. بے شک ایسا ہی ہے جی بالکل سر. وہ اس راستے سے آپ کو لگتا ہے کہیں مسلمان ادھر ادھر ہم ہو گئے ہیں سارے؟ جی بالکل. جیسے آج کل کا ماحول, جیسے آج کل کا سسٹم چل رہا ہے تو کافی لوگ اس راستے سے ہٹ گئے ہیں, لیکن اوپر سے وہ دکھاتے ایسے ہیں کہ جیسے وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں, لیکن پکے مسلمان ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو چہرے رکھے ہوئے, دو چہرے. ٹھیک ہے. جیسے وہ اپنے اوپر سے شو کر رہے ہیں مسلمان, لیکن مسلمانوں والے آتے ہیں اور ان میں وہ نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہو گیا, بہت بہترین آپ نے بات کی. یعنی کہ ظاہر باطن میں جو فرق ہے وہ واضح ہے. واضح ہے. اچھا, اور بھی بہت کچھ کہا کہ جو روزمرہ زندگی ہے اس میں حسن سلوک رکھیں, ٹھیک ہے, کسی کا حق نہ ماریں, ناپ تول میں کمی نہ کریں, ٹھیک ہے, غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں. کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ کسی بڑے کسی کو مطلب چھوٹا نہ سمجھیں اور ہر بندے کو رسپیکٹ دیں. بالکل بالکل. اس کی جو ظاہری ہے شخصیت اس سے کوئی کمی پیشی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز جو مسلمانوں نے اپنائی بھی ہے اور وہ اپنا کے اس کو چل رہے ہیں؟ مطلب کافی حد تک لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ اس چیز کو اپناتے ہیں, جو علم رکھ کے وہ اس سے راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو وہ لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں. اچھا علی, آپ نے سب سے پہلے ایک بات کی نا کہ ظاہر باطن میں بھی فرق ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ تب بھی ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے, لیکن بیسیکلی نہیں ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اب ہمارا جو معاشرہ ہے یہ زوال پذیر ہے, یعنی اب پستیوں میں جا رہا ہے, تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ یہ سر یہ اس لیے تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا اور صرف دین کا دکھلاوا کر رہے ہیں ہم, اس لیے ہمارا معاشرہ کافی حد تک خراب ہو گیا. اور اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہم پہ عذاب, مطلب خطرناک قسم کے عذاب اور سیلاب اور زلزلے, یہ ایسی چیزیں سے آتی ہیں کہ ہم نے راستہ اسلام کا راستہ ہم نے اختیار کیا دکھانے کے لیے, لیکن اس سے ہٹ گئے ہیں, اسی لیے ہم معاشرے میں غصہ ہے. جی جی غصہ ہے, برداشت نہیں ہے, اور برداشت نہیں چھوٹے بڑے ہے, عدم برداشت نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اسوہ حسنہ کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو, تو انہوں نے تو ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے ان کو پتھر مارے ہیں, ان کو بھی معاف کیا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو کیوں نہیں ہم معاف کر سکتے کسی کو؟ سر یہ آج کل کے معاشرے میں برداشت نہیں, اور جو بندہ علم رکھتا ہے, جس کو پتہ ہے کہ غصہ حرام ہے, وہ کوشش کرتا اپنی طرف سے غصہ آ بھی جائے تو وہ ختم کر دے, پی لیتا, بات کو ختم کر دے. اچھا مجھے یہ بتائیں گے کہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. کیا ایک مسلمان کو طرز زندگی اپنانا چاہیے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ آپ کے کردار کو دیکھ کے آئے اور کہے کہ یار یہ دین اسلام کا پیروکار ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں یہ کون سا دین ہے, یہ کیسا دین ہے, اس میں کیا ہے, جیسے حضور نے بتایا تھا. جیسے آپ کے اخلاق سے, آپ کے لباس سے اور آپ کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کس معاشرے میں کس سسٹم سے چل رہے ہیں, اخلاق کو بہتر کریں, اس سے پتہ چل جائے گا بندہ حسن سلوک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار, مطلب جو انہوں نے اچھے لفظ بولے, جو انہوں نے کیا ہے کہ وہ ان پہ عمل کر رہے ہیں, بندہ وہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ اس پہ چل رہا ہے, تو وہ قدرتی ہوگا آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ اسلام نے اس نے اختیار کیا, وہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہے. عمل بڑی بات ہے. زبردست. ناظرین بھائی نے بولا کہ ظاہر باطن میں فرق ہے, قول و فعل میں تضاد ہے, اور ظاہر باطن اور قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے بہت زیادہ معاشرہ زوال پذیر ہے. اگر آپ اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں, اپنی ظاہری جو آپ کی شخصیت ہے اس کو بہتر کر لیں, تو معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا. اور جو دیکھنے والے افراد ہیں, جو باہر سے دیکھ رہے ہیں, جو دین اسلام کو نہیں جانتے, جو ایک مسلمان کو نہیں جانتے, ان کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ آخر مسلمان کیا ہے, آخر حضور کا ماننے والا کون ہے. یہ حضور کی امتی ہیں, اور یہ جو ہیں یہ اسلام کو لے کر چلنے والے ہیں, حقدار کا حق نہیں کھاتے, یہ غیبتیں نہیں کرتے, یہ جھوٹ نہیں بولتے, یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے, اور جو برائیاں آج معاشرے میں ہیں, عدم برداشت سے لے کے اور یتیموں کے حق کھانے تک, وہ تمام برائیاں ہمیں نکالنی چاہیے اپنے دل سے, دماغ سے, اس معاشرے سے. اگر ایک شخص بہتر ہوگا تو 10 لوگوں کو بہتر کرے گا. ناظرین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ساری تعلیمات دی. اس میں سب سے پہلی یہ چیز تھی کہ اپنے غصے کو کم کریں, برداشت کریں, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جنہوں نے کچرا پھینکا, جنہوں نے اوجریاں پھینکی, انہوں نے ان کو بھی معاف کیا, ان کی بھی وہ پیچھے گئے اور ان سے ان کے حال دریافت کیے. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک بھائی ہمیں ملے, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی پہ بھی تھوڑا سا واضح کر کے بتایا کہ آخر
کیا کیا سیکھنے کو ملا اس دور سے کہ اس دور میں برداشت کرنی ہے, اس دور میں جواب دینا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حضور کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں, خاص طور پہ یہ کہ آپ نے زندگی کس طرز پر گزارنی ہے, بسر کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ کے اندر جو حسن سلوک کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہے تو پھر آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. آپ حسن سلوک کریں, آپ جھوٹ نہ بولیں, آپ غیبت نہ کریں, آپ کسی کا حق نہ ماریں, آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں, اور آپ اپنے معاشرے میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ لوگ آپ سے خوش ہوں اور لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کے اسلام کی طرف راغب ہوں. آپ اپنے کردار کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کا جو کردار ہے وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے اور لوگ یہ پوچھیں کہ آخر اس کردار کو رکھنے والا جو شخص ہے یہ کس دین سے تعلق رکھتا ہے, یہ کس کا پیروکار ہے. ناظرین, اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بات کی جائے تو اس میں ہمیں کوئی کمی, کوئی کوتاہی نہیں نظر آتی. بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہا جاتا ہے, اور یہ کہوں گا میں کہ ختم ہو جائے سیاہی تو بھی توصیف حضور, آنسوؤں سے یا بہوں نابے جگر لکھتا رہوں.